भूतानी साहब बहुत कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं। असलम भूतानी साहब कभी कभी हमारे प्रोजेक्ट्स को हाईजैक कर लेते हैं, तो ये इंसाफ है कहीं का? यानी कि जहाँ से मैं गुजरा हूँ मुझे तो कोई कच्चा ही रोड सारे ऐसे लगता है अब जो है ना वो कच्चे रोडों पे आ पाते हैं। कल भूतानी साहबान को भी थोड़ा बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा। तो हब के तो एसी वही हैं जो उनके दौर में लगे। बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो आज भी उन्हीं के दौर के लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। उस तरह उनकी बात आज नहीं सुन रहे होंगे जो शायद 4 महीने पहले सुन रहे थे। अब वो शायद लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज दिन तक मैं उस दफ्तर में भी नहीं गया, उस घर में भी नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ने क्या सिर्फ लसवेला में रद्दोबदल किया है? तो सिर्फ ऐलानात से चीज़ें बेहतर नहीं होती, अमली तौर पर उनको कराना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सिक्योरिटी है। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अगर नहीं मिलेगा, मैं और आप शहरों में जितनी बहुत सारी चीज़ें कर लें बेमाने जाती हैं। एक बकरी चराने वाला कि आप क्या तवक्को करेंगे कि वो बोर लगाएगा? जिस तरह हब को एक नया ज़िला बनाया है, तो हब को एक नया MP का सीट भी दे दें, ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा। बेहतरी की तरफ 100% हो गई हो, लेकिन कम से कम ये अच्छा है कि मौजूदा केयर टेकर सेटअप जो है वो नज़र आती है, वो ग्राउंड पे नज़र आ रही है। उनके लॉ इन्फोर्सिंग इदारे नज़र आ रहे हैं, उनका कोई DC नज़र आ रहा है, कोई कमिश्नर नज़र आ रहा है, कोई बात हो रही है जिसको हमने पिछले 2-2.5 सालों में यकीनी तौर पर मैंने तो कम से कम महसूस किया कि इसकी बड़ी कमी थी। लेकिन मैं तवक्को रखूँगा हब जो मैं एक बड़ी पुरानी बात करूंगा तो लोग फिर शायद थोड़े नाराज़ होते हैं कि जी हब को इसीलिए नया ज़िला बनाया कि ये हर चीज़ यहाँ ठीक हो जाती, सर्विस मिलती, सब कुछ हो जाता। तो सिर्फ ऐलानात से चीज़ें बेहतर नहीं होती, अमली तौर पर उनको कराना पड़ता है। तो जो भी यहाँ SSP हैं और मुतलका जो भी SHOs हैं, मेरे ख्याल उनको फोकस रखना चाहिए। हमारी अवामी तवक्कुआत उनसे हैं कि लोगों को सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सिक्योरिटी है। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अगर नहीं मिलेगा, मैं और आप शहरों में जितनी बहुत सारी चीज़ें कर लें बेमाने जाती हैं। तो इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से भी कि वो इस तरह के केसेस के हवाले से एक संजीदगी से इनको देखें और उनको फ़ौरन लोगों को कम से कम देखें। लोग ये नहीं कहते कि हम आपसे 100% रिज़ल्ट फ़ौरन चाहते हैं, लेकिन पब्लिक अपने सरकारी एहलकारों को कम से कम देखना ही पसंद करेंगी कि क्या वो वाकई हमारे मामले के अंदर संजीदा हैं या नहीं है। लोग कभी नहीं कहते कि आप किसी थाने में जाते हैं कि जी ये फ़ौरन हमें आज ही अभी भी पकड़ के ले आओ, लेकिन वो देखते हैं कि जी अफसर है, जा रहा है, छापे मार रहा है, गश्त कर रहा है, लोगों को पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो लोग कम से कम इत्मीनान रखते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर ये पहलू भी अगर नज़र नहीं आए तो लोग फिर एक बेहसी का माहौल पैदा हो जाता है जो कि आवाम के अंदर एक मायूसी भी लाती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा गवर्नमेंट के अपना फुल इंटरेस्ट रखें, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा रखें, इसलिए कि आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि जिस तरह चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की पूरे मुल्क में और बहुत सारे जगहों पे ख़राब हो रही हैं, तो हमें इन छोटे छोटे लेवल पे उनको कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए हमारे सियासत में ये सियासी चाल होते हैं जो हम सियासतदान माशाल्लाह इसमें हम सब माहिर हैं। तो मैं हुकूमत में होऊंगा तो मुझसे कोई मुखालफत में होगा, कोई और होगा, हम उससे मुकाबलत में करेंगे। तो अभी हालिया में मैंने देखा था कि एक चीज़ को मुंसलिक बड़ा किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जो है ना वो जाम साहब उधर ही मौजूद रहते हैं और बलूचिस्तान के सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग और बहुत सारी चीज़ों में उनकी बड़ी मुदाखलत है। तो मुझे तो हंसी आई सबसे पहले कि आज के दिन तक मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में जब से खुद था उसके बाद आज तक नहीं गया हूँ। इसके बावजूद कि अभी केयर टेकर सेटअप के वज़ीर आला साहब आए हैं, आज दिन तक मैं उस दफ्तर में भी नहीं गया, उस घर में भी नहीं गया। और हमारे कुछ मौसूफ हैं सियासी लोग, उन्होंने जहाँ कहीं शिकायत की, अवामी हलकों में भी शिकायत की कि जाम साहब बैठ के वहाँ से पता नहीं क्या करा रहे हैं। अब यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने क्या सिर्फ लसवेला में रद्दोबदल किया है? तो फिर एक बात बनती है, इलेक्शन कमीशन ने पूरे बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह कोई DC, सारे बलूचिस्तान के AC चेंज हुए, सारे DC चेंज हुए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि भूतानी साहब ने जो हम पे शिकायत लगाई है, तो हब के तो AC वही हैं जो उनके दौर में लगे। सही है जी। बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो आज भी उन्हीं के दौर के लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं, इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि कुछ जो अफसर तब्दील हुए हैं, जैसे मैंने अपनी बात पहले आपको बताई कि वो शायद उस तरह उनकी बात आज नहीं सुन रहे होंगे जो शायद 4 महीने पहले सुन रहे थे। अब वो शायद लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा।
ہم تو الحمدللہ 2.5 سال سے برداشت ہی کر رہے ہیں، تو میرے خیال بھوتانی صاحبان کو بھی تھوڑا برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا کہ آج اگر ان کے من پسند افسر نہیں آ رہے اور ان کی چاہتوں پہ وہ چل نہیں رہے اور ان کی خواہشات پہ لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہلہ بول دیں اور ایک پوری حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیں، اور خاص کر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے حوالے سے ایک ریلی جس طرح نکالی گئی، میرے خیال شاید پورے بلوچستان میں کہیں اور نہیں نکلی، ادھر ہی ایک نکلی ہے، اور تو ماشاءاللہ بالکل علی مردان صاحب سے تعلق ہے، بلوچستان کے سب لوگوں سے تعلق ہے، بلوچستان کا کون سا فرد سیاسی ایسا نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، تو لیکن منسلک اس طرح چیزوں کو کرنا بہت غیر مناسب ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پریس سٹیٹمنٹ بھی دیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ جام صاحب، ولدر ڈیم کو لے کے ایک بہت بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے کہ اس کا جو چینل ہے پانی کا، جو اس کی روٹ کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ نگراں حکومت نے ابھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنائی اور اس نے وزٹ بھی کیا تھا، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ولدر ڈیم کے معاملے کو؟ دیکھیے، ایک چیز بڑی سمجھنی چاہیے کہ بلوچستان میں جب آپ نئے ڈیم بناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زراعت کو فروغ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ زراعت کون سی زراعت کو؟ جہاں آبادی نہیں ہو رہی ہے، جہاں پہ پانی زمین کے اندر بھی نہیں ہے، جہاں کے زمین کے مالکان کے پاس اتنی مالی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ بور لگا سکیں آج کل کی مہنگائی میں، جہاں 25-30 لاکھ روپے کا صرف سولر لگائیں اور 10 لاکھ کا بور لگیں، اور 50 لاکھ سے 60 لاکھ روپے ایک بکری چرانے والا، کہ آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ بور لگائے گا؟ یہ چینل، میں چیف منسٹر تھا، میرا خیال ہمارے بھوتانی صاحب بہت کبھی کبھی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اسلم بھوتانی صاحب کبھی کبھی ہمارے پروجیکٹس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ڈیم بنایا، تو میں نے کہا جی ہمارے دور میں سی ایم، ہماری گورنمنٹ اس کو منظور کرے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ پروجیکٹ میں اس کا افتتاح کروں، اس کی ایسٹیمیٹس اور ان کی ٹینڈر کو میں وفاق سے منظور کراؤں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب میں نے کروایا۔ تو چلے، حقیقتیں لوگوں کو تو آفیشلی پتہ ہوتی ہے، اس کے اندر جب یہ پرابلم نظر آئی کہ اب آپ امیجن کریں کہ جہاں وہ آبادی کرنے کے لیے چیلنج جا رہا ہے، جن کی زمینوں سے گزر رہا ہے ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کو پانی نہیں ملے گا، تو آپ امیجن کریں کہ آپ کی یہاں سے ہب سے 10 کلومیٹر کی چینل جائے اور جو ماشاءاللہ 6 سے 8 فٹ چوڑا پانی میٹھا اس پہ جا رہا ہو، اور الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کے زمینداروں کو یہ بولا جائے کہ نہیں زمین بھی آپ کی استعمال کریں گے اور پانی بھی آپ کو نہیں دیں گے، یہ آگے جا کے پانی لوگوں کو دینا ہے، تو یہ انصاف ہے کہیں کا؟ تو اور ایسے انصاف ماشاءاللہ کرا کہ اب یہ فائدہ ان لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں جو اپنے باغیچوں سے 10-10 کروڑ روپے سال کا کما رہے ہیں۔ بہرحال بڑے بڑے کچھ زمیندار ہیں جو ان کے دوست بھی ہیں، تو میں نے ان کو کیا کہا، میں نے کہا جی جو موجودہ چینل کا آپ نے جو الائنمنٹ بتایا ہے ادھر تو آلریڈی زمینداری ہو رہی ہے، آج سے نہیں 50 سال سے ہو رہی ہے، چیہو کے باغات ہیں، لوگ کما رہے ہیں، اچھی بات ہے، ان کو بھی پانی دیں، لیکن جہاں سے آپ کا چینل جا رہا ہے وہ سارے ویران زمینیں ہیں اور وہاں کے لوگ بھی غریب ہیں، تو آپ ان کی زمینوں کو استعمال بھی کریں اور ان کو پانی بھی دیں، یہ تو انصاف نہیں ہے، جس پہ میرا خیال شاید ان کو تھوڑا سا بے چینی، پتہ نہیں اب کیوں ہے، بلکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جی بالکل جن کے پاس آبادی نہیں ہے اور جن کے زمینوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کا پہلے حق بنتا ہے اور پھر پانی نیچے لے جایا جائے، تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ اب اس میں ان کو کیا مسئلہ ہے مجھے تو سمجھ سر، نہیں پیپلز پارٹی والوں نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کی کہ پاسپورٹ آفس اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی والے لا رہے تھے، اب اسلم بھوتانی اس میں رکاوٹ ہے، اسلم بھوتانی کے بندے بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حقیقت ہے کہ پاسپورٹ آفس؟ دیکھیے میں تو آج ہب میں ایک فاتحہ پہ گیا تھا، پھر ایک فاتحہ پہ ادھر آیا ہوں، تو یہ دو یعنی جہاں سے میں گزرا ہوں مجھے تو کوئی کچا ہی روڈ سارے ایسے لگتا ہے ہب جو ہے نا وہ کچے روڈوں پہ آباد ہے۔ اب صحیح ہے۔ میری تو درخواست، میں نے ابھی فیس بک پہ ایک میسیج بھی بھیجا تھا کہ جس طرح ہب کو ایک نیا ضلع بنایا ہے تو ہب کو ایک نیا MP کا سیٹ بھی دے دیں، یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ جب تک یہ ہب شہر کا اپنا الگ سیٹ نہیں ہوگا مجھے اس شہر کی ترقی نظر نہیں آتی، یعنی کہ ایک MPA کا حلقہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور یہ کھنڈرات کا ماحول یہاں لگتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عالی شان روڈ بن سکتے ہیں، لیکن کچھ تو کم از کم آپ اس شہر میں ڈالیں، کوئی روڈ ڈالیں، کوئی گلیاں ڈالیں، کوئی سیوریج کا سسٹم نظام ڈالیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں تو چاہوں گا کہ ہب کے لوگ، بلکہ میں نے لوگوں کو ایک، اور اس کا فائدہ مجھے نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کے
اس سیٹ کے اندر 15,000 ووٹ دوسرے جگہوں سے پڑیں گے تو ہب والے کچھ بھی کر لیں ان کے نصیب میں میرا خیال کامیابی نہیں ہے. ہاں ہب کا حلقہ الگ کروائیں, ہب کی جورسڈکشن کی الگ سیٹ ہو. آوران میں اگر 1,90,000 پہ سیٹ بن سکتی ہے, ہب کے اندر کچھ قریبی گاؤں ملا کے اس کو بھی 2 لاکھ کی سیٹ بنائیں اور اس کو ایک الگ MP کا سیٹ کریں, پھر میدان چھوڑیں. تو آپ دیکھیے گا, میں شرطیہ کہتا ہوں کہ 5 سال کے اندر اس کی شکل چینج ہو جائے گی. 5 سال کے اندر یہ شہر بالکل الگ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو ابھی بھی ویرانے علاقوں کے ساتھ دریجی اور وہاں سے آپ نے بندر کے اندر کے انٹیریئر کے پب کے علاقے اور گڈانی سب ملا کے ایک سیٹ بنا کے لڑانا ہے, تو ہب کا شہر اس سے بھی خراب ہوگا اور اب کے لوگ اور سفر کریں گے. تو میں تو چاہوں گا کہ یہ لوگ الیکشن کمیشن اس پہ نظر ثانی کرے. میں تو چیف جسٹس بلوچستان صاحب سے, نعیم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح ہب کے کیس کو ایز اے الگ ضلع کی, دیکھیے کیا مقصد تھا کہ ضلع بنے اور ترقی ہو نا, سہولت ہو. آپ کے جتنے بھی افسر ہیں, نہ کسی کے پاس دفتر ہے, نہ کسی کے پاس گھر ہے, نہ کسی کے پاس گاڑی ہے, وہ بیچارے 8 مہینے سے گلیوں میں ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں. کوئی فرق تو ہم نے تو نہیں دیکھا. ہاں یہ ہو گیا کہ DC آ گیا, ایک SP آ گیا جس کے پاس دفتر ہی نہیں ہے, وہ کبھی ٹاؤن والوں سے لڑتا ہے کہ مجھے دفتر دے دے, کبھی وہ ان سے کہتے ہیں اس کے پاس گھر نہیں ہے. یہ عجیب سا نظام ہے, اس طرح ضلع بنتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کے اندر جہاں آپ کی بات آپ نے نادر اور اس کی تھی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھیے اس شہر کے لیے عوام کے فائدے کے لیے کوئی بھی کام ہو اس پہ لبیک کہنا چاہیے. اگر کوئی آفس بن رہا ہے اس کو بننے دیں, اگر کوئی نادرہ کا دفتر بن رہا ہے, اس میں یعنی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت دینی ہے, لیکن دوسری طرف ہم اس چیز کو اس کے اوپر مخالفت کر رہے ہیں جس سے پبلک کو سہولت دینی ہے. تو یہ تو ان کے کھلا تضاد ان کے اپنے بیانات میں ہے جو کہ میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. آج ہمارے پاس, میں کھنراج ہو کے آیا ہوں, تو کھنراج کے اندر نادرہ کا ایک آفس بنا ہوا ہے. تو ہمیں تو خوشی ہے کہ کوئی دفتر بنے تاکہ لوگ کم از کم سہولت, آج کے دور میں اگر لوگ اپنا ID کارڈ بھی نہیں بنا سکتے کسی علاقے میں, پاسپورٹ بھی آرام سے نہیں بنا سکتے, تو کیا کریں. اچھا جام صاحب, گزشتہ دنوں ایک آپ کے حوالے سے خبر چلی کہ آپ مسلم لیگ جوائن کر رہے ہیں. اس حوالے سے وہ آپ کا واضح موقف کیا ہے؟ پہلے بھی یہ خبر چل چکی تھی. پاکستان میں بہت ساری مسلم لیگ ہے, پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی. میں ذرا اس کو ایڈ کروں گا سوال کو. ایک تو باپ پارٹی کے مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کل قدوس صاحب بھی ایکٹیو ہے, چیئرمین سینٹ صاحب بھی ایکٹیو ہیں, اور آپ نے فیوچر میں کس کی طرف جانا ہے؟ ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو ہے کہ یقینی طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے ایک پریزیڈنٹ ہے اور پھر ان کی پوری صالح بھوتانی صاحب صوبائی پریزیڈنٹ ہے. اگر انہوں نے اپنی پارٹی کو ایکٹیو کیا ہے اور ایک رول پلے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ایک مہینے بعد قدوس بزنجو صاحب تھوڑے صحت مند بھی ہوئے ہیں اور پھر سے سیاست کے اندر پھر ان کا ایک انرجی کے ساتھ مجھے نظر آ رہے ہیں. کاش یہی انرجی حکومت چلانے میں بھی ہو, لیکن اس وقت تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں, پھر ہم نظر نہیں آتے. دوسری بات جو آپ نے سیاسی حوالے سے کی, دیکھیں میرے چند ملاقاتیں یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ذمہ دار لوگوں سے ہوئی ہے, اور دوستوں کے ساتھ بھی میں نے بہت صلاح مشورہ کیا, اور وہ صلاح مشورہ یقینی طور پہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کیا ہے کہ کوئی پلیٹ فارم جس کے حوالے سے میں نے اور چند ساتھیوں نے اگر آگے جانا ہے, یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن تک جو ہماری نشست ہوئی ہیں یا کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ مسلم لیگ, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادہ ہوئی ہیں. اب دیکھیں کہ فیصلہ کن بات کہاں تک نکلتی ہے. میاں صاحب کا انتظار تو نہیں ہو رہا؟ میاں صاحب نہیں ہے خاص اس اعلان کے حوالے سے تو میں نہیں کہوں گا. جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آئے گا تو کوئی بیٹھے گا, کوئی بلائے گا تو ہم پارٹی میں جائیں گے, ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی کلیئرٹی اس حوالے سے ہمارے لیے بڑی ضروری ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں پہلے بھی رہا ہوں, یعنی کہ پہلی میری پارٹی جو میں نے اپنی زندگی میں جوائن کی تو وہ یہی پارٹی تھی. پھر اس کے بعد ہم باپ میں آئے, اب ہم اگر پھر سوچ رہے ہیں اسی پارٹی میں واپس جائیں, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے صوبائی سطح پہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں, ان کا ایک موقف ہے, بہت سارے لوگ جانا بھی چاہتے ہیں جو میرے ساتھ بھی حال حوال میں ہیں, اور وہ کم از کم اپنے ذہن میں جو ان کے کچھ خدشات ہیں ان کے حوالے سے کلیئرٹی ضرور چاہتے ہیں, جس کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں کچھ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں,
اور ان سارے موقف کو اور ان ساری چیزوں کو میں نے کچھ ڈسکشنز کی ہیں. اگر چیزیں اگر کسی طرف اگر جا کے بیٹھی کسی پارٹی کی طرف اگر ہمیں جانا ہوا تو انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہم آپ کے ساتھ جلد کریں گے. وہ نون لیگ ہوگی سر؟ تھینک یو. وہ پارٹی نون لیگ ہوگی اور باپ پارٹی چانسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اس کی طرف تھوڑا سا ہے اور چیزوں کو کلیئر کریں. باپ پارٹی کا تجربہ ناکام ہو گیا سر؟ نہیں، باپ پارٹی کا بالکل ناکام نہیں ہوا بلکہ بہت اچھا تجربہ رہا. لیکن باپ پارٹی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں آیا کہ اس پارٹی کے اندر بہت پوٹینشیل ہے بلوچستان کے اندر، لیکن باپ پارٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس کی اونرشپ. باپ پارٹی کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انفرادی طور پہ یہ کہہ سکے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. بہت فریکشنز ہیں، ہر آدمی 2-3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ باپ پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے. اس طرح پارٹیاں پھر بڑی مشکل سے چلتی ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کے اندر یکجہتی قائم کریں اور ایک ڈسپلن قائم کریں. اگر پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے تو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن آپ نے میرے ٹائم پہ دیکھا ہوگا کہ وہ ڈسپلن بہت آؤٹ ہو گیا تھا. یہاں تک کہ ہر طرف سے اس میں اتنی مداخلت ہو رہی تھی کہ پارٹی کا چلنا ہی بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور ہر شخص پارٹی کو ایسا سمجھ رہا تھا کہ پارٹی وہ چلا رہا ہے اور وہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دیتا تھا، وہ اپنا پالیسی بھی دیتا تھا. تو اس ماحول میں ہم نے بڑی کوشش کی رہے لیکن میں نے دیکھا پھر وہ ماحول بہت خراب ہو گیا، اور ابھی بھی اس ماحول میں اس پارٹی کے اندر سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ہاں، کچھ لوگ کریں گے جن کے مفادات ہیں، جو ابھی بھی اس پارٹی کی ٹکٹ پہ سینیٹرز ہیں، وہ یقینی طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی میں رہیں گے، ورنہ وہ کہیں اور جا نہیں سکتے. لیکن میرے خیال سے جب یہ سینٹ کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، اس میں بھی بہت ساری چینجز آپ شاید دیکھیں گے. تھینک یو.